वेलकम बैक नाजरीन, सियासत की बात कर रहे हैं और डॉक्टर साहब से मेरा अगला सवाल ये है जी। डॉक्टर साहब, बात हो रही थी सियासत की, तो आपने उसमें ऐड किया है कि नकली जर्नैल जो आया था उसने बेसिकली मार्शल लॉ लगाया था। तो नकली जर्नैल का थोड़ा सिकंदर मिर्जा की बात कर रहे थे आप शायद। जी। तो उसको थोड़ा इस तरह से कि आर्मी के कुछ अफसरान सिविल में भेज दिए जाते हैं। अच्छा, तो वो इस तरह से आगे ब्यूरोक्रेसी में आगे, फिर जब हुकूमत में आए तो उन्होंने अपनी वो सिविल की सर्विस काउंट की आर्मी के लिहाज से। अच्छा, तो वो उस वक्त सीनियरिटी में इस तरह आ गए थे कि उन्होंने अपने आप को जनरल करार दे लिया और खुद से खुद को जनरल, खुद से खुद को, और वो आर्मी चीफ के लेवल के हो गए। अच्छा, तो लिहाजा उन्होंने अपने आप को जनरल सिकंदर मिर्जा कह के और मार्शल लॉ लगा दिया। लेकिन अगर अभी भी गूगल पे सर्च किया जाए तो सिकंदर मिर्जा का नाम ही आता है फर्स्ट जनरल में। जी। तो सिकंदर मिर्जा ने यूं मार्शल लॉ लगाया और गालबन 2 हफ्ते या 20 दिन में उनको फिर फारिग किया अयूब खान ने और अपना संभाल लिया। मार्शल लॉ लगाया नहीं, संभाल लिया। अच्छा, लगाया तो सिकंदर मिर्जा ने था, जिसको आप नकली जर्नैल के हवाले से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर सियासत के हवाले से बाहर के ममालिक को देखा जाए और अपने मुल्क को देखा जाए, कंपेयर किया जाए या डिफरेंस, तो आपके ख्याल में कौन सा सिस्टम ज्यादा बेहतर है, हमारी सियासत या उनकी सियासत, या क्या डिफरेंस, क्या कंपैरिजन है, सारा एक्सप्लेन कीजिएगा जरा। देखिए, वहाँ पे एक सिस्टम डेवलप हो गया है, अच्छा। एस्टेब्लिश हो गया है, इदारे काम कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो जमहूरियत है उसमें नफासत आ गई है। वहाँ जो इलेक्शन होते हैं, धांधली थोड़ी बहुत तो होती होगी लेकिन मिनिमम, और जो लीडर वहाँ आते हैं क़यादत में वो थोड़ी बहुत शायद कोई करप्शन कर भी सकते हों, लेकिन जज़ा व सज़ा का निज़ाम है वहाँ पे, लिहाजा वहाँ पे वो करप्शन कर नहीं पाते। तो वहाँ एक निज़ाम बन चुका है, यहाँ पे निज़ाम है ही नहीं, बना ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे मसाइल ज़्यादा है। आपके कहने का मतलब है कि बाहर के ममालिक में जो सियासत का निज़ाम है, सिर्फ सियासत का, नॉट इस्लामी सियासत, सिर्फ सियासत का जो निज़ाम है वो हमारे मुल्क से कदरे बेहतर है। बहुत बेहतर, क्योंकि वो प्री प्लान है, उनकी हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड है, उनके सिस्टम ऑर्गेनाइज है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग इज बेटर देन आवर कंट्री। वहाँ मेच्योरिटी आ चुकी है ना सियासत में, जमहूरियत में, इसीलिए इदारे मजबूत हो गए हैं, वो मुल्क चल रहे हैं। अब कोई भी हुकूमत में आए उसे उन पॉलिसियों पर चलना पड़ता है। और हमारे यहाँ अभी सियासत तो बहुत ही मेच्योर है। अच्छा। हमारे सियासतदान बार बार ठोकरें खा के भी नहीं संभलते कि वो अपनी उन हरकतों से बाज आ जाएं जिसकी वजह से उन्हें ठोकरें पड़ती। अच्छा सर, अगर बात की जाए सिस्टम की, तो सिस्टम बेहतर करने के लिए जो इक़्तिदार में लोग बैठे हैं उन्हें क्या ऐसे इक़दामात करने चाहिए कि हमारा सिस्टम भी ऑर्गेनाइज्ड, ईच एंड एवरीथिंग बैलेंस, चेक एंड बैलेंस प्रॉपर हो? तो करना चाहिए, ये तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन ये मुझे पता है कर नहीं सकते हो। तो करना चाहिए क्या कि सबसे पहली चीज़ है इदारों को उनके काम पे लगा दें, इदारों के साथ मीटिंग्स हों और जो जो उनके शोबाजात हैं उनके मसाइल, वसाइल और प्लानिंग सारी डिस्कस हो, फिर उनको टारगेट दे दिए जाए, फिर उनसे प्रोग्रेस ली जाए। तो इस तरह से इदारों को मजबूत किया जाए, इदारों से काम लिया जाए तो निज़ाम चल सकता है, महंगाई वापस लौट सकती है, नज़्म ज़ब्त आ सकता है, सफाई का निज़ाम हो सकता है, ट्रैफिक का निज़ाम दुरुस्त हो सकता है, सारा ही सिस्टम ठीक हो सकता है, हमारे मसाइल हल हो सकते हैं। लेकिन इदारों को मजबूत करना, इदारों से अपने ज़ाती काम ना लेना बल्कि इदारों से कौमी मुल्की काम लेना, इदारों को ताकतवर बनाना कि वो निज़ाम को चला सकें, ये काम करना पड़ेगा। और ये काम करने के लिए नीयत और बल्कि जैसे कहते हैं मुसम्मम इरादा, डिटर्मिनेशन चाहिए। इसमें फिर अपनी मर्जी नहीं चलती, इसमें कौमी मफादात को सामने रख के इदारों को बनाया जाता है। तो अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन मौजूदा हालात में जो लोग आ चुके पहले और जो मौजूद हैं उनके बस की बात नहीं। सर, आपने कहा कि ये काम करवाना नहीं जानते, आपने अपने पहले प्रोग्राम में भी यही बात की थी कि हुकूमत काम नहीं करवा रही, करवाना नहीं जानती या करवाना नहीं चाह रही। तो सर ये आप किस हवाले से कह रहे हैं? क्योंकि हमारे गवर्नर्स, हमारे जनरल्स या हमारे वज़रा का तो यही मानना है कि वो अपने काम में बहुत परफेक्ट तो नहीं लेकिन कॉम्पिटेंट हैं, वो काम कर रहे हैं और काम का जो रिजल्ट है वो कुछ अरसे में नजर आ जाएगा।
تو آپ کس حوالے سے یہ بات کریں, آپ کو کچھ پروگریس نظر نہیں آتی؟ کتنے عرصے میں نظر آ جائے گا؟ کوئی کچھ عرصہ بتا تو دینا. 3 سال تو گزر گئے جن سے ہمیں امید تھی. ہم نے خود کنوینسنگ کی ہے, کلینک پہ بیٹھ کے مریضوں کو کہا بھئی آزماؤ تو صحیح, 2 پارٹیاں جو پہلے لوٹ رہی ہیں, تیسری پارٹی کو آزماؤ تو صحیح, کوئی تبدیلی دیکھو تو صحیح, جیسا بھی بدتر ہوگا ان سے تو بہتر ہی ہوگا, ہمارا یہ نظریہ تھا. تو لیکن 3 سال تو گزر گئے, اب کتنا اور ٹائم آپ کو چاہیے کہ وہ کام ٹھیک ہو جائے گا, ملک میں تبدیلی پازیٹیو آئے گی؟ تو اس لیے یہ توقع اب نہیں رکھنی چاہیے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ اصل کام کرنا ہے اداروں نے. ماہرین وہ ہیں, وہ ٹیکنوکریٹس ہیں, وہ اپنے اپنے محکمہ جات کو, شعبہ جات کو جانتے ہیں, اچھی طرح سمجھتے ہیں, اس کے وہ ماہر ہیں. ان سے تو کام لیا ہی نہیں جا رہا. اس وقت صرف ایک شعبہ کام کر رہا ہے ملک میں, اور وہ ہے نیب. چلیں سر, نیب بھی اگر کام کر رہا ہے تو یہ, اور وہ نیب جو کام کر رہا ہے وہ نیب ان کے حکمرانوں کی خواہش کے مطابق کر رہا ہے. اچھا, ورنہ دیکھیں اگر عدل ہے ہر ایک کے لیے ہونا چاہیے. بالکل. تو عدل ہر ایک کے لیے تو نہیں میسر, سب کو نظر آ رہا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کے لیے تو نہیں ہے. سر موجودہ حکومت کا ماننا یہ ہے کہ جو پچھلی حکومت نے روڈز کی, جو کچھ موٹر وے وغیرہ کی انہوں نے کروائی تھی کنسٹرکشن, تو ابھی کی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ہم ان کی نسبت آدھی قیمت پر جو ہے وہ یہ روڈز اور سڑکیں تعمیر کروا رہے ہیں, بنوا رہے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے, کیا سچ ہے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے, کیونکہ آپ کے روپے کی ویلیو اتنی گر گئی ہے کہ اس سے کم قیمت پہ تو ہو سکتا ہی نہیں. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں, لیکن وہ جو شروع کروا گئے تھے اور کروا رہے تھے اس وقت, اور جس پہ موجودہ حکومت کہتی تھی کہ یہ بہت مہنگے کروا رہے ہیں, وہ یہ اب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو اتنے کم میں کروایا تھا, انہوں نے اس سے اتنے گنا زیادہ پہ بقیہ کام کروایا ہے, تو وہ جواب دیں. تو لہٰذا یہ تو ان کے ڈسپیوٹ ہیں, لیکن کم میں تو پاسبل نہیں ہے. اچھا, کم میں پاسبل نہیں؟ پاسبل نہیں ہے. دیکھو آپ کے روپے کی ویلیو کہاں سے گر کے کہاں چلی گئی ہے, تو کوئی چیز بھی آپ کو سستی تو مل نہیں سکتی. جو روڈز میں استعمال ہونے والی چیزیں ہیں, تارکول ہے, وہ بجری ہے, یا باقی چیزیں جو بھی ہوں گی, وہ مٹی بھرتی کی ہوگی, مٹی کی ٹرالی ڈبل قیمت میں ہو گئی ہے. کوئی بھی چیز سستی نہیں ہوئی, مہنگی ہو گئی ہے, تو پھر کاسٹ کم کیسے ہو جائے گی؟ حکومت کا تو یہی کہنا ہے, موجودہ حکومت کا, کہ ہم آدھی قیمت پہ کر رہے ہیں. کہنا کچھ اور ہوتا ہے, کرنا کچھ اور ہوتا ہے, ہو نہیں سکتا. لیکن آپ نے بات کی کہ اس وقت صرف ملک میں ایک ہی ادارہ ہے جو اپنا کام جو ہے وہ پوری کہہ لیں کہ کوشش اور دل سے کر رہا ہے. دل سے نہیں, مجبوری سے کر, مجبوری سے کہہ لیں کہ ان پہ پریشر, آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ ان کے پریشر ہے ان پہ حکومت کا, حکومت کی مرضی کے اکارڈنگ کر رہے ہیں. دیکھیں ظاہر سے جو چیز ہوتی ہے, دیکھیں جو چیز سامنے نظر آتی ہے سب کو نظر آتی ہے, بالکل, جو چیز نہیں ہوتی وہ نہیں نظر آتی. تو اس وقت پوری قوم ہی جانتی ہے کہ فعال ادارہ ہے نیب, باقی ادارے تو فعال نہیں نظر آتے. ملک میں کوئی چیز آپ کو ہوتی نظر نہیں آ رہی تو باقی اداروں کو ہم کیسے کہیں گے؟ ہاں, جو کچھ ہو رہا ہے, پیشیاں ویشیاں جیسی بھی ہو رہی ہیں, جزا سزا کے ہم نہیں کہتے کہ کس کو سزا ملی اور کس کو نہیں ملی اور کس کو ملے گی یا نہیں ملے گی, لیکن یہ جو پیشیاں بھگتنے والا سلسلہ چل رہا ہے تو وہ نیب میں نظر آ رہا ہے. صحیح. سر آپ نے بات کی تھی لاسٹ ٹائم بھی کہ حکومت جو ہے وہ اپنا کام خوش اسلوبی سے نہیں کر پا رہی, تو مطلب کرپشن تو نو ڈاؤٹ ہر دور میں ہوتی آئی ہے ابھی تک, اور بہت سارے پتہ نہیں ابھی کتنے لوگ آئیں گے جو اسی سسٹم کا حصہ بنتے چلے جائیں گے. تو ابھی موجودہ حکومت کے وزیر اعظم پہ تو کہتے ہیں 1 روپے کا کرپشن کا کوئی الزام نہیں لگ سکا, نیب نے ایچ اینڈ ایوری تھنگ چیک کیا ہے. ایون وہ ان کا تو کہنا یہ ہے کہ وہ جو سوٹ پہنتے ہیں اس کا بھی وہ ٹیکس ادا کرتے ہیں, گھڑی جو پہنتے ہیں اس کا بھی ٹیکس ادا کرتے ہیں. تو آپ مطلب پھر آپ کے خیال میں کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ ان پہ کرپشن نہیں ہے, 1 روپے کا ان پہ الزام کرپشن کا نہیں ہے, پھر بھی حکومت جو ہے وہ اس قدر ترقی کیوں نہیں کر پا رہی جس طرح انہوں نے وعدے کیے تھے, یا جو بھی ان کا سسٹم تھا کہ میں یہ کروں گا, میں وہ کروں گا؟ تو آپ, میرا کوسچن بیسیکلی یہ ہے کہ آپ کے خیال میں یہ ساری باتیں ٹھیک ہے کہ وہ بے ایمان نہیں ہیں؟ دیکھیں, پہلے جتنی بھی حکومتیں گئی ہیں اور جنہوں نے کرپشن کی بھی ہے اور سب کو پتہ ہے کہ لوٹا ہے, اس کے باوجود ان کے اپنے لوگوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمارے دور میں کرپشن بڑی ہے. اچھا, یہ وہ حکومت ہے جس کے ایم این اے خود اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ رشوت 10 گنا بڑھ گئی ہے, موجودہ حکومت میں مہنگائی بڑھ گئی. ہاں بالکل, مہنگائی تو سب کو نظر آ رہی ہے, تسلیم کرتے ہیں مہنگائی کا بڑھنا بھی ایک یہی پہلو ہوتا ہے, لیکن میں نے اپنے کانوں سے سنا ان کے ایم این اے کو کہتے ہوئے کہ رشوت 10 گنا بڑھ گئی ہے, ٹی وی پروگرام میں سنا ہے. تو جب خود تسلیم کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ کرپشن تو ہو رہی ہے, بڑھ گئی ہے.
اب دیکھیں ہم کہہ دیتے ہیں جی پیٹرول بڑھ گیا کیونکہ امپورٹڈ ہے، فلاں چیز ہے باہر سے آتی ہے، گیس ہے باہر سے آتی ہے، مجبور ہیں جی قیمت بڑھانی پڑے گی جی۔ رشوت کہاں سے وہ ہم امپورٹ کرتے ہیں کہ جس کی قیمت 10 گنا بڑھ گئی؟ تو یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کہیں گے کہ مس مینجمنٹ ہے، گورننس نہیں ہے۔ اور جہاں تک ہے حکمرانوں کے آنیسٹ ہونے کا یا حاکم وقت کے آنیسٹ ہونے کی بات جی، تو ایک تو آج کل ایشو چل رہا ہے یہ جسے کہتے ہیں توشہ خانے جی، جو گفٹ باہر سے ملتے ہیں جی جی، وہ ڈسکشن چل رہی ہے، اس پہ غور کیا جائے۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی اپنی ذمہ داری نہیں نبھاتا اور اس کی وجہ سے عوام کے حقوق زائل ہو جاتے ہیں اور عوام مہنگائی کی چکی میں پس جاتی ہے، تو اس کو آپ کس طرح آنیسٹ کہہ دیں گے؟ آنیسٹی کی صرف یہ نہیں ہوتی کہ کوئی رشوت نہیں لیتا۔ دیکھیں ایک میں مثال آپ کو یوں دے دوں، ایک پولیس افسر ایس پی لے لیں، ہم کہیں بہت نمازی پرہیزی، ہر وقت تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے، رشوت زندگی میں اس نے کبھی نہیں لی، لیکن اگر آپ کمپیئر کریں کہ باقی علاقوں میں چوری ڈاکے جرائم کتنے ہیں اور اس کے حلقے میں کتنے ہیں، تو وہ اگر زیادہ ہوں تو کیا اس آپ افسر کو آنیسٹ کہیں گے؟ نہیں۔ تو بس اگر کوئی ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی آنیسٹ ہے اور اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کر رہا، ملک کو نہیں چلا رہا، قوم کو نہیں چلا رہا، اداروں کو نہیں چلا رہا، تو جو بھی ہے ریزن نااہلی ہو یا کوئی ذاتی معاملات ہوں یا قومی معاملات ہوں، پارٹی کے معاملات، جو کچھ بھی ہے، ہماری آنیسٹی کا معیار یہ ہے کہ قوم کو زوال کی بجائے ترقی کی طرف جانا چاہیے، تو آنیسٹی ہے۔ بلکہ خود کہا کرتے تھے کہ اگر مہنگائی بڑھ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حکمران چور ہے۔ اچھا، ایسی بات ہے؟ مہنگائی کیوں بڑھتی ہے؟ ایک ہی ریزن بتائی گئی تھی، وہ فتویٰ ابھی تک سب کو میڈیا کے پاس تو موجود ہے، لیکن باقیوں کو کہ اگر مہنگائی بڑھ رہی ہے تو سمجھ لو کہ حکمران چور ہے۔ اب ہم انہی کے الفاظ کہہ رہے ہیں، ہم اپنی طرف سے کسی کو فتویٰ نہیں دے رہے، اگر مہنگائی بڑھ رہی ہے تو سمجھ لو کہ حکمران چور ہے۔ انڈائریکٹلی آپ موجودہ حکمران کو چور کہہ رہے ہیں، جو آپ اپنی زبان سے کہیں گے جی جی وہ تو آپ پہ لاگو ہوگا نا۔ اچھا صحیح، تو بعض اوقات بندہ کسی فلو میں بھی تو کوئی بات کر جاتے ہیں، چاہے فلو میں کریں چاہے ہوش و حواس میں کریں، جو دیکھیں زبان کے الفاظ نکلے ہوئے اور کمان سے تیر نکلا ہوا واپس نہیں آتا۔ بالکل بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا سر، کیا سیاست ہمارے دین اسلام کا حصہ ہے، اور کس قسم کی سیاست ہمارے دین کا حصہ ہے؟ اسلام میں سیاست فرض ہے، نماز سے زیادہ فرض ہے، روزے سے زیادہ فرض ہے، زکوٰۃ سے زیادہ فرض ہے، حج سے زیادہ فرض ہے۔ اسلام میں اسلامی سیاست ہر مسلمان پہ فرض ہے، ہر چیز سے زیادہ۔ میں یہ کرپٹ سیاست نہیں کہوں گا جو چل رہی ہے، جس سے نفرت ہے ہمارے مذہبی طبقے کو، مجھے بھی نفرت ہے اس سے، لوٹ مار کی سیاست، کرپشن کی سیاست، یہ بالکل حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ لیکن اسلامی سیاست کہ اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام چلے اور کلمے کی زمین پہ کلمے کا نظام چلے، یہ سیاست کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ نماز کی طرح فرض ہے، نماز سے زیادہ فرض ہے۔ اگر نظام نہیں چل رہا، اللہ کی مخلوق تو ظلم میں پس رہی ہے جی، اور ہم نماز روزے پہ لگے ہوئے ہیں، تسبیح پکڑ کے لگے ہوئے ہیں، اور مسجد اور گھر سے علاوہ ہمیں کوئی کام نہیں، تو جب عذاب آئے گا تو حکم آئے گا کہ پہلے ان کو نیچے رکھو، الٹا کرو۔ کہ یہ اپنی ذات میں لگے ہوئے ہیں اور خلق خدا کی فکر نہیں انہیں، اور اللہ کے عذاب سے یہ ڈر نہیں لگتا انہیں کہ جب اللہ کا نظام جاتا ہے تو عذاب آتا ہے۔ چند لوگ برے ہوں، نظام ٹھیک رہے تو کوئی بات نہیں، چند لوگ گوشہ نشینی کر لیں، باقی اللہ کی راہ میں چل رہے ہوں تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر سارے ہی اللہ کے راہ چھوڑ کے، جہاد چھوڑ کے، دیکھیں جہاد سے عموماً یہ لیا جاتا ہے تلوار کا جہاد، گولی کا جہاد، خونریزی کا جہاد، نہیں۔ اس دور میں جہاد، سب سے بڑا جہاد اس دور میں، بلکہ ہر دور میں ہی، وہ تعلیم ہے۔ اگر آج کا مسلمان اور پاکستانی مسلمان قوم کو تعلیم دینے کے لیے، ہنر دینے کے لیے جدوجہد نہیں کر رہا، جہاد نہیں کر رہا، اسلام کی سربلندی کے لیے، مسلمانوں کی سربلندی کے لیے، پاکستان کی سربلندی کے لیے اپنی کاوشیں نہیں کر رہا، جہاد نہیں کر رہا،
اور اگر جہاد نہیں کر رہا تو دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ اور اس میں جہاد یہ ہے کہ اگر میں ایک فاؤنڈیشن کی صورت میں، علم و نور فاؤنڈیشن ہے میری، اس کی صورت میں کام کرتا ہوں، ساری زندگی میں کروں، عبدالستار ایدھی کی طرح دیوانہ وار کروں تو میں شاید 1% اضافہ کر سکوں گا۔ اچھا، لیکن اگر میں سیاست میں آتا ہوں اور اقتدار میں آتا ہوں اور مجھے اختیار ملتا ہے تو میں وہ کام جو ساری زندگی میں 1% کر پاؤں گا وہ میں چند دنوں میں 90% یا اس سے زیادہ کر جاؤں گا۔ اس لیے سیاست اور اقتدار میں آنا ہر مسلمان پہ فرض ہے تاکہ وہ اللہ رسول کا نظام چلا سکے، تعلیم کا نظام چلا سکے، ہنر کا نظام چلا سکے، خوشحالی کا نظام چلا سکے، روزگار کا نظام لا سکے، انڈسٹری اور ٹیکنالوجی کا نظام لا سکے، عدل و امن کا نظام لا سکے، بیماریوں کا علاج فری ہونے کا نظام لا سکے، زراعت کا نظام لا سکے، قوم کو، ملک کو زمین سے اٹھا کے آسمان کی طرف لے جا سکے اور زمانے کو اپنی شاہینی پرواز دکھا سکے۔ سر آپ نے بات کی کہ سیاست جو ہے وہ نماز سے بھی زیادہ ضروری ہے اور فرض ہے مسلمانوں پہ۔ جی جی، تو سر کیا قبر میں مرنے کے بعد پہلا سوال سیاست کا کیا جائے گا؟ جی بالکل۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانے سے پہلے جی فرشتوں کی محفل میں جنات بھی شامل تھے، جی جی، اور یہ ابلیس جنات میں سے ہے کا سردار تھا کہتے ہیں، اور یہ عبادت میں سب سے آگے تھا، جی یہ بھی شامل تھا۔ اس محفل میں اعلان کیا تھا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں، اور یہ اعلان کرنے کے بعد بنایا آدم علیہ السلام کو، اچھا، اور پھر علم دے کر فرشتوں پہ فضیلت دے دی، جی جی بالکل، جنات پہ بھی فضیلت دے دی۔ ایسے ہی پڑھا ہے سب نے۔ تو اس میں کسی مسلمان کو کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اللہ کی زمین پر اللہ کے خلیفہ ہیں۔ پھر قرآن میں اس امت کے لیے پھر فرمایا گیا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، وہی تو ہے جس نے زمین پر تمہیں اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ اب اس میں کوئی شک ہے کہ ہم اللہ کی زمین پر اللہ کے خلیفہ ہیں؟ جی اور خلیفہ کا کام وہی ہے جو خلیفہ اول کا تھا، دوم کا تھا، سوم کا تھا، چارم کا تھا، اور پھر عمر ثانی کا تھا۔ وہی کام ہے خلیفہ کا، باقی کام سارے بعد میں ہیں۔ تو جب اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام چلانے کے لیے ہم آئے ہیں تو پہلے وہ کام کرنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اطاعت اللہ کی کرنی ہے، یہ نہیں ہے کہ نماز روزہ معاف ہو جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ کے احکام کو ماننا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ ماننا ہے، نماز اس طرح سے پڑھنی ہے جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دی ہے، اور اسی طرح سے باقی عبادات کرنی ہے۔ مگر سب سے پہلے اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام چلانے کی جدوجہد کرنی ہے، ورنہ مومن نہیں ہو سکتے۔ عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث، مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین کی طرح جدوجہد نہیں کر رہا نظام چلانے کی، وہ مومن ہی نہیں ہے۔ یہ اسلام، یہ حکیم الامت نے کہا ہے، علامہ اقبال نے، حکیم الامت ہیں وہ، جی بالکل، وہ ترجمان حقیقت ہیں، وہ مفسر قرآن ہیں۔ یہ ان کی زبان سے ہے کہ مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے، جو اللہ کے زمین پہ اللہ کا خلیفہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین کی پیروی میں کام نہیں کر رہا، وہ تو مومن ہی نہیں ہے۔ تو پھر نماز روزے کس طرح کے؟ سر آپ نے حضرت علامہ اقبال کو حکیم الامت، بلکہ آپ نہیں پوری دنیا کہتی ہے جو بھی پڑھتے ہیں علامہ اقبال کو، تو حکیم الامت کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ وہ قوم کی بیماریاں تشخیص بھی کرے اور ان کا علاج بھی بتائے۔ جی، تو ابھی انہوں نے تشخیص تو کر دی بیماریاں کہ ہماری سیاست میں ابھی کہ نہیں، بہت سالوں بہت عرصے پہلے کی بات ہے، تو ان کا علاج بھی بتا دیا، تو وہ علاج اب کیسے ممکن ہو پائے گا ابھی کی ہماری حکومت؟ انہوں نے بیماری کیا بتائی؟ سر آپ بتائیں، کوسچن میں نے آپ سے کیا ہے، آپ ایکسپلین کریں۔ بیماری کا پتہ ہو تو علاج ہوتا ہے۔ تو بیماری یہ ہے کہ طبیب عشق نے دیکھا مجھے تو فرمایا، طبیب بتاتا ہے نا بیماری، جی جی، طبیب عشق نے دیکھا مجھے تو فرمایا تیرا مرض ہے فقط آرزو کی بے نشی، کہ تیری بیماری ہے کہ تجھ میں کوئی آرزو نہیں ہے، آرزو کی کمی ہے، آرزو کی پرورش نہیں کر رہا۔ آرزو کیا ہے؟ کہ میرے دل میں کوئی آرزو نہیں کہ میں کوئی عظیم انسان بن کے دکھاؤں، جبکہ اللہ نے مجھے اپنا خلیفہ بنا کے پوری زمین پہ عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، پوری دنیا پہ خلافت ہے تیری، صرف پاکستان پہ نہیں۔ صحیح۔ تو مجھے اگر زمانے کی قیادت کا شوق نہیں، اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ بننے کا شوق نہیں، اور مجھے زمانے کی امامت، خلافت، قیادت، حکومت،
یہ سب کچھ کرنے کا شوق نہیں، آرزو نہیں، تمنا نہیں، جستجو نہیں، یہی میری بیماری ہے۔ صحیح۔ تو مرض ہمارا اس وقت پوری امت کا یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ شوق نہیں ہے کہ میں اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام چلانا ہے۔ ہماری کلاس میں کسی میں جا کے آپ پی ایچ ڈی کی کلاس میں جا کے پوچھیں کیا بنو گے، کوئی کہے گا ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی بیوروکریٹ، کوئی پولیس، کوئی فوج، کوئی کچھ بھی کہے گا، سارے ادارے بولیں گے۔ کوئی نہیں کہے گا وزیر اعظم، بالکل، کوئی نہیں کہے گا صدر۔ اور آپ امریکہ میں جا کے کسی کلاس میں پرائمری اسکول کے بچوں سے پوچھیں کہ کیا بنو گے، 90% کہیں گے پریزیڈنٹ آف امریکہ۔ واہ! ان کی سوچ یہ ہے کہ ہم نے زمانے کی قیادت کرنی ہے، اور اسرائیل تو اس سے بھی آگے ہے۔ میں نے امریکہ کی بات کی ہے، اسرائیل کے ہر بچہ یہ کہے گا کہ میں نے زمانے پہ حکومت کرنی ہے، اور پاکستان میں ہماری یہ سوچ ہی نہیں ہے کہ ہم نے زمانے کی قیادت کرنی ہے یا اپنی قوم کی قیادت کرنی ہے، کوئی نظام چلانا ہے۔ ہمارے دل میں کوئی خواہش ہی نہیں ہے، بس ایک ہی خواہش ہے کہ کمائیں گے، کھائیں گے، اپنے بچوں کو کھلائیں گے اور مر جائیں گے اور بخشے بھی جائیں گے۔ ایسے ہی ہے سر، وہ ایک شعر ہے نا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، اس کو ایکسپلین کر دیں۔ اس میں ہم پاکستان کی مثال لے لیں کہ ہم نے دین کو سیاست سے جدا کیا ہوا ہے۔ جو لوگ سیاست میں ہیں، اقتدار میں ہیں، وہ دین کی طرف متوجہ نہیں ہیں، اور دیندار طبقہ ہمارا جتنا بھی ہے وہ سیاست کی طرف، بلکہ سیاست کو حرام سمجھے بیٹھا ہے۔ ایسے ہی تو دین کو سیاست سے ہم نے جدا کیا ہوا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے؟ ہر روز جرائم ہوتے ہیں، ڈاکے پڑتے ہیں، قتل ہوتے ہیں، چوریاں ہوتی ہیں، ظلم ہوتے ہیں، اور نہ جان کتنے کتنے بھیانک قسم کے جرائم یہاں ہوتے ہیں، یہ سب، اور پھر مہنگائی اور عوام پس رہی ہے، اور یہ سارے مسائل ہیں۔ تو ہر آدمی دکھی ہے، وہ وجہ یہی ہے، یہ چنگیزیت، یہ خونریزی۔ چنگیزیت کا مطلب ہے ظلم و ستم، بربریت۔ یہ ہماری قوم میں، ملک میں بربریت اس لیے ہے، ظلم و ستم اس لیے ہے کہ دین سیاست سے جدا ہو گیا ہے۔ اگر دین اور سیاست اکٹھے چلیں، دیندار طبقہ سیاست میں آئے اور سیاستدان دینی حساب سے چلیں، دینی رسم و رواج پہ چلیں، دینی اصولوں کو سامنے رکھ کے اپنا نظام بنا کے چلیں، تو پھر آئے گی انسانیت کی حکومت، انسانیت کا بھلا ہوگا۔ ورنہ اگر یہ دین اور سیاست جدا جدا چلتے رہے تو انسانوں کی بربادی ہے۔ صحیح سر، آخر میں عوام کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے سیاست کے حوالے سے؟ بس یہی پیغام ہے کہ دین کو سیاست سے جدا نہ کیا جائے، یہ ایک ہی ہے، اور اگر ہم اس کو جدا رکھیں گے تو پھر بقول اقبال، جلال پادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، یعنی رہ جاتی ہے بربادی، ظلم و ستم۔ تو ہم پاکستانی مسلمانوں کو خاص طور پہ، ویسے تو ساری امت کو، سارے انسانوں کو سیاست اور دین کو جدا نہیں کرنا چاہیے، لیکن پاکستانی مسلمانوں کو خاص طور پہ دین کو سیاست سے الگ نہیں کرنا چاہیے، ورنہ ہلاک ہو جائیں گے، نسلیں بھی ہلاک ہو جائیں گی۔ صحیح جی۔ تو ناظرین، آپ نے ڈاکٹر صاحب کی باتیں سنی۔ ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ سیاست اولین فرض ہے مسلمانوں پہ، ہر مسلمان کو سیاست میں آنا چاہیے، اقتدار میں آنا چاہیے، اور اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم کرنا چاہیے۔ اور ان کا یہ بھی پیغام ہے کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ تو آج کا پروگرام میں ہم نے سیاست کو ڈسکس کیا، امید ہے کہ بہت ساری کنفیوژن جو ہے وہ ہماری اور آپ کی ختم ہوئی ہوگی۔ تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، حاضر ہوں گے اگلے پروگرام کے ساتھ کسی اور نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔